अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल पे। तो शुरू करते हैं आज जल्दी जल्दी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हैं। नेट इशू अगेन। आज के टॉप रिव्यूज़: रीता माथुर, आमिना चीमा यानी कि हमारी हानिया, जो इतने दिनों से गुम हो गई थी। इसने काहे के कल रिव्यू दिया लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं ढूंढूंगी जाकर इंशाल्लाह। और अक्सा ने बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया है। इसके अलावा हमारी सबरीन ने बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया है। अननोन, आप भी अपना नाम बता दो यार। अननोन नाम अजीब लगता है, आप मुझे अपना नाम बताओ। तो अंजिला जुल्फ़िकार ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। उसके अलावा अनम गुल ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। इकरा दानियाल, अहमद मलिक ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। और नबा हान, आप इतने दिनों से कहाँ थी, आज काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई आप। और हमारे सुजैन शेख ने बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया है। इनके रिव्यू बहुत मज़े के हैं। आप सब लोग रीड करो, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, जो आपने दिए ही नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की किस्त मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, ये मत सोचना कि शॉर्ट है उतनी ही जितनी रोज़ होती है, लेकिन मैं आज जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। और हाँ, हो सकता है कल एपिसोड ना आए क्योंकि मैं अपनी नानू के घर जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोपहर में ही लिख लूँ और इंशाल्लाह मैं लिख लूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। वहशत जुनून, किस्त नंबर 34, तहरीर अरीज शाह। खाना तैयार है, आप टेबल पर आ जाएं, मैं बच्चों को लाती हूँ, फरा ने बाहर आकर कहा। तो वो दोनों उठकर सामने वाले रूम में आ गए। इन दोनों के बीच अभी तक रहीम की ही ज़ात ज़ेरे गौर थी, लेकिन इस बारे में हीर को कुछ भी पता नहीं था। इसके जहन में इस वक्त हमदान की दोनों बीवियां थीं, जो आपस में इतने प्यार और मोहब्बत से बातें कर रही थी। इसे तो इन दोनों के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। ये दोनों हंसती मुस्कुराती लड़कियां इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हीर, तुम आज रात यहीं रुक जाओ हमारे पास। वैसे भी तो तुम 2 दिनों में वापस चली जाओगी और फिर तुम्हारे पास 2-2.5 साल के तुम फिर हमारे पास 2-2.5 साल के बाद आओगी। हम तो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, बल्कि हमारे घर में तो पहली दफ़ा कोई लड़की मेहमान आई है। हमें तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हम बयान नहीं कर पा रहे। प्लीज़ तुम हमारे पास रह जाओ, आज रात हम बहुत सारी बातें करेंगे, फरा ने इसका हाथ थामते हुए कहा। फरा बहुत क्लियर उर्दू बोलती थी, हालांकि इसका ताल्लुक़ सऊदीया से ही था। जबकि आयशा कोशिश करती थी कि इससे उर्दू में बात करने की, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन दोनों के शौहर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। इसके साथ वो दोनों ही उर्दू में गुफ्तगू करती थी। मैं क्या कह सकती हूँ, अगर आयाम ने इजाज़त दी तो हम रुक जाएंगे, और अगर नहीं तो जाना पड़ेगा। इसने इनसे कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि अभी तक वो आयाम से इस बारे में बात ही नहीं कर पाई थी, बल्कि कोई बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो तो हमदान के साथ ही खाना खा रहा था, जबकि दोनों बच्चे इनके साथ ही बैठे हुए थे। वो तीनों अंदर थी, क्योंकि वो दोनों ही पर्दे की पाबंद थी, या शायद इस मामले में इनका शौहर सख्त था। सऊदीया के मर्द शायद ऐसे ही होते हैं। यहाँ इसने बहुत कम औरतों को बिना पर्दे के देखा था। यहाँ ज़्यादातर औरतें अपना मुकम्मल पर्दा करती थी। तो तुम जाकर अपने शौहर से बात करो ना। देखो तो, तुम्हारी बेटी भी यहाँ बहुत मज़े में है, वो भी यहाँ बहुत इंजॉय कर रही है। इसे भी तो हमारी तरह प्यारे प्यारे दोस्त मिल गए हैं, वो दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो हीर मुस्कुरा दी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि रूही यहाँ आकर बेइंतहा खुश थी। इसकी तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी, जबकि वो तीनों एक दूसरे के साथ खेल में लगे हुए थे। खाना खाते हुए भी कोई पता नहीं वो अपनी चाइनीज़ ज़ुबान में क्या बातें कर रहे थे। एक बच्चा रूही से थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा रूही से छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कमाल की दोस्ती हो गई थी। बल्कि बिल्कुल इन तीनों की तरह हीर ने इनके नंबर वगैरह अपने पास सेव कर लिए थे, ताकि वो पाकिस्तान जाकर भी इनसे राब्ते में रह सके। हम कहाँ जा रहे हैं आयाम? इतना मज़ा आ रहा था,
وہ کتنا کہہ رہی تھی کہ آج رات رک جاتے ہیں، ابھی تو ہماری دوستی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتی ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بھلا سوتنوں میں اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ دونوں آپس میں اس طرح کا رشتہ رکھتی ہیں۔ بالکل بہنوں کی طرح ہیں وہ دونوں، کسی چیز کو لے کر جلن یا حسد نہیں ہے ان میں۔ وہ جوش سے اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ان دونوں میں اتنا خوبصورت رشتہ ہے اور ایک دوسرے سے جلن محسوس نہیں کرتی، ایک دوسرے سے حسد محسوس نہیں کرتی۔ ایسا صرف ایسے ملکوں میں ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ عام سی بات ہے، یہاں کا ہر مرد اپنے پاس 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت الگ ہوتی ہے، اور جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے تو ڈارلنگ میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ سچ کہوں تو میرا یہاں اس سے ملنے آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس بار بار اتنا زیادہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی سعودیہ آؤ اس سے ملنے ضرور آؤں، ورنہ شاید میں یہاں نہیں آتا۔ اور اصل میں اس کے ساتھ میرا ایک بزنس پروجیکٹ بھی چل رہا ہے، ورنہ تمہاری سوچ سے زیادہ پہنچا ہوا انسان ہے۔ ہمدانی میرا دوست ہے، کافی اچھی دوستی ہے ہم دونوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمدانی کی نیچر مجھ سے بہت الگ ہے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے ایام، لیکن کیا ہو جاتا اگر ہم ایک رات وہاں رک جاتے؟ ابھی تو عائشہ اور فرح کے ساتھ میری اچھی دوستی ہوئی تھی، اب بیکار میں ہمیں لے آئے۔ کاش ہم زندگی بھر کے لیے یہیں رک جائیں۔ یہاں تو سوتنے بھی ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں۔ پتہ نہیں اس کے منہ سے کیسے یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ صرف یہاں اس لیے رہنا چاہتی تھی کہ فرح اور عائشہ کا رشتہ اسے اس قدر پسند آیا تھا، یا پھر وہ وقتی طور پر ان سے متاثر تھی۔ میری جان، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو ہمیشہ کے لیے تو یہ مشکل ہرگز نہیں ہے۔ تمہارا شوہر اتنی پاور تو رکھتا ہے کہ یہاں پر تمہیں ایک شاندار لائف سٹائل دے سکے، لیکن تمہیں مجھے دوسری شادی کی اجازت دینی پڑے گی، کیونکہ یہاں کے مردوں کا نا رواج ہے ایک ساتھ 2 3 بیویاں رکھنا۔ وہ اسے دیکھتے شرارت سے بولا تو ہیر کی یہاں رکنے کی خواہش دم توڑ گئی۔ اس نے بے حد غصے سے اس کی جانب دیکھا، اور اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ اچانک آنے والے کیکے کا گلا گھونٹ نہ سکا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہا تھا۔ اس نے بہت بار پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہاں پہنچ کر ہی بتائے گا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ اسے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ ایک بار بات ختم کر دے تو دوبارہ اس چیز پر کبھی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے بھی کوئی بحث نہ کی تھی، بلکہ مزے سے روحی کے ساتھ مل کر اسے تنگ کرنے لگی، جبکہ زیادہ ہمدانی سے ہی فون پر لگا رہا تھا۔ ہاں ہمدانی، ہم یہاں پولیس اسٹیشن پہنچ آئے ہیں، تم کس طرف ہو بتاؤ مجھے، میں اسی طرف آ جاتا ہوں، وہ فون کان سے لگائے ہوئے بولا۔ جب ہیر نے پولیس اسٹیشن کا ذکر سن کر آگے پیچھے دیکھا، جہاں موجود سارے ہی بورڈ عربی میں تھے۔ پہلے اس نے بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے، لیکن اب اسے تھوڑے ہی فاصلے پر اوپر عربی میں لیکن تھوڑا سا نیچے انگلش میں لکھا پولیس اسٹیشن بھی نظر آ گیا تھا۔ وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا، بلکہ وہ خود یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جو ابھی تک فون پر ہی مصروف تھا۔ وہ ابھی تک اسی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے سے آتی گاڑی کو اشارہ کیا، جس سے تھوڑی ہی دیر میں اسے ہمدانی نکلتا نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس ہی آ کر رک گیا۔ اس نے بڑے ہی احترام سے ہیر کو سلام کرتے ہوئے ایام
آیام کو مخاطب کیا تھا، میں نے آفیسر سے بات کر لی ہے، تم اندر جا کر اس سے مل سکتے ہو، ملاقات کا وقت صرف چند منٹ ہے، یہ بات یاد رکھنا، میں نکلتا ہوں۔ وہ اس سے ہاتھ ملاتا وہیں سے واپس لوٹ گیا تھا جبکہ ہیر کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک آفیسر اس کے پاس آیا اور اسے اندر کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر اندر آ گیا تھا جہاں کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہیر بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، جو پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سنبھل کر اس سے ملنے لگا۔ شاید یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا، اسی لیے کچھ کہنے یا پوچھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ ملاقات کا وقت بہت کم تھا۔ ہیر کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایام کو تو اس نے صرف دیکھا ہی تھا، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ آج اگر وہ جیل میں ہے تو اس کے پیچھے کی کہیں نہ کہیں وجہ ایام خود ہی ہے، یا شاید وہ بے خبر تھا۔ ایام نے نہ تو اسے مخاطب کیا اور نہ ہی اس نے ایام سے کوئی بات کی تھی، بس اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس نے بھی مصافحہ کر لیا تھا۔ اپنے بھائی سے مل کر وہ کافی پریشان تھی۔ بھابھی سے تو اس کی ملاقات نہ ہو سکی، وہ بھی جیل میں تھی، اس کا بھائی بھی جیل میں تھا، نہ جانے کب سے وہ اس حال میں تھا۔ ایام بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا کیونکہ سعودیہ میں وہ کسی طرح کی پاور نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا یا پاکستان کی کسی جیل میں ہوتا تو وہ اس کے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا، لیکن اب اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ یہاں بے بس تھا، اس جگہ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہیر کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آتے ہی ہیر نے بس ایک خواہش کی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کی خواہش کو رد نہ کر سکا تھا، مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس نے ہیر کو اس کے بھائی سے ملوانے کی تیاری کر لی تھی۔ لیکن اب ہیر کے آنسو دیکھ کر اسے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے بیکار میں ہی یہ سب کچھ کیا، اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا جیسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ اس نے ہیر کو یہی کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پایا، لیکن اس کی خوشی کی خاطر اس نے اس کی ملاقات کروا دی تھی۔ ہیر، یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بالکل بے بس ہوں، سعودیہ کا قانون میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہارے بھائی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور اسے اس فراڈ کی سزا مل رہی ہے۔ اس میں تمہاری بھابھی بھی شامل تھی، اس لیے وہ بھی جیل میں ہے۔ اب اس کا فراڈ کیا ہے اور کتنے دن تک وہ جیل میں رہنے والا ہے، اس بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے کچھ خبر ہوتی تو میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ کرتا، لیکن تمہاری خاطر میں ہمدانی سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے میں ہماری کوئی مدد کر سکے، لیکن پلیز اس طرح سے آنسو بہانا بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے بے چین کر دیتے ہیں، میری جان پلیز۔ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کرتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، اسے اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ابھی تک رو رہی ہو ہیر، میری جان، میں نے کہا نا میں ہمدان سے بات کروں گا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ وہ کیا کر سکیں گے؟ ایام، کیا وہ میرے بھائی کو جیل سے چھڑوا سکتے ہیں؟ وہ پر امید ہوئی۔ ہاں، شاید وہ کچھ کر سکے، اس نے اندازاً کہا، کیونکہ ابھی تک تو اس نے ہمدان کو کہا ہی نہیں تھا کہ وہ رحیم کو جیل سے چھڑوا دے، کیونکہ ابھی تک تو اسے خود رحیم پر غصہ تھا۔ وہ خود کو فی الحال اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھا، وہ اسے خود سزا دینا چاہتا تھا، لیکن ہیر کے آنسو دیکھ دیکھ کر وہ بے بس ہو رہا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی روئے جا رہی تھی، ساری رات پریشانی ہی رہی تھی۔
اپنے بھائی کو جیل میں اس حالت میں دیکھتے ہوئے اسے سکون نہیں ملا تھا، جبکہ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ ہیر بھائی سے مل کر پرسکون ہو جائے گی، وہ مزید پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اس کی پریشانی کو دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رحیم کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے آنسو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر رات اس نے ہمدان کو فون کیا تھا اور اس کے بھائی سے اس کیس کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ پہلے تو ہمدان اس چیز کے لیے راضی ہی نہیں ہوا۔ وہ کسی قیمت پر رحیم کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنی ہی بہن کا سودا کر رہا تھا۔ لیکن پھر آخر اس نے اپنے دوستی کی خاطر اسے ایسا کرنے کی حامی بھرا لی تھی، جس کے بعد وہ اس کا شکر گزار تھا۔ ہیر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے مسئلے کا حل تو نکال لیا تھا، لیکن اب ہمدان اسے نہ تو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار تھا اور نہ ہی وہ نوکری واپس دینے کو تیار تھا، جس کے بلبوتے پر وہ سعودیہ عرب میں 6 سال سے کام کر رہا تھا۔ وہ اسے ڈپورٹ کروا دینا چاہتا تھا، لیکن ایام نے وقتی طور پر اسے ایسا نہ کرنے کے لیے کہا تھا اور اس سے رحیم کے لیے ایک موقع مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ رحیم کو تکلیف دینے کا مطلب تھا کہ ہیر کو تکلیف دینا، اور وہ ہیر کو اب کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ہیر کو بس خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی خوشی اپنے بھائی کے سکون میں تھی، تو اس کے بھائی کو بھی پرسکون کر چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی کہ ہیر کے رحیم کو چھڑوا دینا کہیں نہ کہیں اسے اپنی بے وقوفی لگ رہی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ روحی سو چکی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی تیاری مکمل کر رہے تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایام نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے ہیر کا بھائی اور بھابھی کھڑے نظر آئے۔ "آپ لوگ یہاں؟" وہ حیران ہوا۔ "ہاں، ہم اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں," رحیم نے مسکرا کر کہا، جبکہ اپنے بھائی کی آواز وہ سن چکی تھی۔ وہ دروازے کی طرف آ کر اپنے بھائی کو دیکھ خوش ہو گئی اور اس کے سینے سے لگتی ملنے لگی۔ وہ بھی کافی جوش سے اس سے مل رہا تھا، جبکہ ہیر کی بھابھی کی نظر ایام پر تھی۔ ایام کو اس کی نظر کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ کتنی چالاک عورت تھی، اس سے وہ باخبر ہو چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہیر اپنے بھائی کے سینے سے لگی اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ "خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ بالکل صحیح سلامت یہاں آ گئے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کو ایسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر کوئی مصیبت نہ آنے دے," وہ بہت خوشی سے کہہ رہی تھی۔ بے شک رحیم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن یہ ایک بہن کا دل تھا جو اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تو ایام کی وجہ سے ہوا ہے۔ کل پتہ نہیں کہاں سے ایام نے میرے کفیل کا پتہ لگا لیا اور اس سے پتہ نہیں کون سی ڈیل کر کے مجھے آزاد کروایا۔ اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں۔ شاید وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا، کل بھی وہ کچھ نہیں بولا اور اب بھی چلا گیا۔ میں تو اس کا شکریہ ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اب ان سب باتوں کے دوران اس کی بھابھی کی نظر تو بیڈ پر لیٹی اس معصوم بچی پر تھی۔ "تمہاری شادی ایام کے ساتھ کیسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے کہاں دیکھا اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تم نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ میرے خیال میں تم نے تو یہ کہا تھا کہ ایام سعد کا کزن ہے، لیکن یہ تمہارا شوہر کیسے بن گیا؟ اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ اتنا امیر ہے؟" اس کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں، اور پھر اس جگہ پر ہوٹل کا کمرہ لینا کسی عام پاکستانی کے بس کی بات نہیں۔ اس کی نظروں میں حسد ہی حسد تھا، جسے کم از کم ہیر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ تو فی الحال اپنے بھائی کو ٹھیک ٹھاک اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔
الحمدللہ بھابھی، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے مسکرا کر بس اتنا ہی کہا۔ اگر سب کچھ ہے تو ذرا اپنے بھائی کا بھی خیال رکھو۔ خیر یہ بچی کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے۔ وہ پوری طرح سے روحی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ ہماری بیٹی ہے، میرا مطلب ہے ایام کی پہلی شادی میں سے ان کی اولاد ہے جو اب ہمارے پاس ہے، بہت پیاری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میرزادہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ خیر تم کون سا کنواری ہو، اچھی بات ہے، لیکن کنٹرول میں رکھنا۔ سوتیلی تو سوتیلی ہی ہوتی ہے، زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں، اور کوشش کرو کہ جلدی سے جلدی اپنی اولاد ہو جائے۔ وہ جو روحی کو کافی متجسس ہو کر دیکھ رہی تھی اب بیزاری سے بولی تو ہیر کو اپنی بھابھی کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی سوچ کبھی نہیں بدل سکتی تھی، اور کسی کی سوچ بدلنا کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ وہ آدھا گھنٹہ تک اپنے بھائی سے باتیں کرتی رہی، لیکن پھر ایام نے آ کر کہہ دیا کہ انہیں نکلنا ہے۔ رحیم کے ساتھ اس نے لیا دیا رویہ رکھا تھا، جبکہ روحی کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے وہ وہیں ایک کام کرنے والے کو سارے بیگ دے کر نیچے پہنچانے کا آرڈر دے چکا تھا، اور ان کے ساتھ ہی باہر تک آئے تھے۔ بھابھی تو گاڑی تک پہنچتی اسے اپنے دکھ کی داستانیں ہی سناتی رہی تھی کہ رحیم کی نوکری اب چھوٹ چکی ہے، اسے جلد سے جلد نئی نوکری تلاش کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے کفیل نے اسے صرف 2 مہینے کا وقت دیا ہے اپنی رقم واپس کرنے کے لیے، ورنہ وہ اسے سعودیہ سے دھکے مار کر نکلوا باہر کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ایک بار پھر سے سن لو۔ کل میں جاؤں گی اپنی نانوں کے گھر میں، کوشش کروں گی ایپیسوڈ وہاں دینے کی، لیکن وہاں پہ میرے بہت سارے کزن ہیں تو مشکل ہو جائے گی، لیکن کوشش کروں گی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔